अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ आज आपको बताएंगे कि जहाँ पे कानून कमज़ोर हो, अदल इंसाफ का नामो निशान ना हो, वहाँ पे चोर डाकू और क्रिमिनल जो होते वो अरूज पाते, उनकी सुनी जाती है। जज उनसे डरते हैं, वकील उनसे डरते हैं। कल एक वकील का कत्ल जो हुआ, बड़ा अहम आज मसला है जिस पर आपको मैं बताऊंगा कि ये जो गेम शुरू की हुई है, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने एक प्लानिंग की हुई है इमरान खान को घेरे में लेने के लिए, मुल्क के हालात ख़राब करने के लिए और इंतखाबात उस वक़्त कराने, जैसे ज़रदारी ने कहा जब मैं कहूँगा इंतखाबात तब होंगे। इलेक्शन कमीशन का कोई वहाँ पे रोल नहीं है, आइन की कोई ज़रूरत नहीं है, कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, अदालतों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बंदा का दावा कर रहा है कि मेरे कहने पे इंतखाबात होंगे। कितना बड़ा दावा है। तो जनाब ये सूरत-ए-हाल जो पाकिस्तान में बन गई है इस वक़्त, इस पर आज बात करेंगे। और दूसरा, कमर जावेद बाजवा इस वक़्त कहाँ पे है, एक और तस्वीर सामने आ गई है, वो एंड पे आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊँ कि जो कल क्वेटा में एक कत्ल हुआ, ये बहुत दिमाग के साथ इस वक़्त जो शतरंज की बाज़ी है वो खेली जा रही है। वो कत्ल किसने करवाया, मुझे तो नहीं इस चीज़ का पता, मगर उस कत्ल के बाद जो फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, एक प्लान था, पहले ही प्रोग्राम बना हुआ था कि जैसे ही कत्ल होगा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी है। इसी तरह ही है, जैसे 9 मई के वाक़यात हुए, एक तरफ आईजी कह रहा है, हमें 8 मई को पता चल चुका था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमें पता चल चुका था, तो आपने वहाँ पे बंदोबस्त क्यों नहीं किया सिक्योरिटी का? सवाल एक आम सादा बंदा भी कह सकता है कि आप आईजी पंजाब है, आपको पता है यहाँ पे हमला होना है, आप ये इस चीज़ का इकरार भी कर रहे हैं, तो फिर उसे रोकने के लिए क्यों नहीं बंदोबस्त किया गया? ये जितने लोग इस वक़्त बैठे हुए हैं, ये वो काम करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। ताहिर कादरी की एक आज मैं तकरीर सुन रहा था 2013 की, वो वही अल्फाज आज तक पूरे हो रहे। उसने कहा था कि एक वक़्त आएगा कि गरीब भूख से मर रहा होगा, लोगों की बच्चियाँ उठाई जाएँगी, उनके साथ गलत काम किया जाएगा और पुरअमन जुलूस पे भी पाबंदी लगा के तशद्दुद किया जाएगा, लोगों को मारा जाएगा, लाक़ानूनियत होगी, हर तरफ ये सब कुछ होगा। आज देखिए, ये 2013 10 साल बाद वही कुछ पाकिस्तान में हुआ। इसी तरह ये जो चीज़ें निकलती हैं, ये बेकार में नहीं निकलती। इंडिया ने दावा किया कि 2030 से पहले पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएँगे। अमेरिका ने कहा नहीं, 3 साल और शायद लग जाए। ये जो बातें निकलती हैं, हर बात पे हम तो ये कह देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी हालत आप देखें क्या बनी हुई है। कोई अपनी हालत की तरफ नहीं देखता, कोई इस तरह का बयान देता है, नॉर्मल तो होना चाहिए कि इन लोगों ने बयान दिया क्यों? जब ताहिर कादरी ने ये बात कही थी तो हमारे इदारों को सोचना चाहिए था कि ये जनाब क्यों ऐसी बात हुई है, 10 साल बाद क्यों इस तरह के हालात होंगे, और वही हुए। अब 2030 तक इंडिया ने कह दिया कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएँगे, तो उस पे गौर तो करना चाहिए कि क्यों इंडिया ने ये खबर दी, क्यों इंडिया की तरफ से ये बात निकली, क्यों अमेरिका ने कहा कि एक और बंदे ने कहा कि 3 साल ज़्यादा लग जाएँगे। हर चीज़ पे गौर करना चाहिए, ये नहीं गौर करना चाहिए कि सोशल मीडिया पे फलाँ बंदे ने कुछ कह दिया तो उसको उठा लाओ। और सोच को बड़ा करें, अपनी सोच को बिल्कुल छोटी-सी सोच, ज़रा दूर की नज़र रखें। ये बड़ा एक अहम मसला है। अब जो कुछ ये हुआ कल क्वेटा में, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, इनके ज़रिए पहले एक केस दायर कराया जाता है। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के ऊपर इन्होंने केस किया, केस लड़ना था। ये एक नई चाल चली जा रही है। इमरान खान बैठा हुआ है बनी गाला, ना उसके पास इंटरनेट, ना उसके पास कोई सहूलत, और कत्ल क्वेटा में हो रहा है। इसी तरह
جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ لگا رہے ہیں کہ بھٹو والا فارمولہ جو ہے دوبارہ دہرایا جائے گا، اور وہی جو طاقتور حلقے ہے عمران خان کے خلاف ایک جال ہے، اس میں اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کرے آخری قتل ہو، مگر جن لوگوں کے ذریعے انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی ہوئی ہے، کسی کو کہا جا کے کوئٹہ میں کرا دو، کسی کو کہا سندھ میں کرا دو، کسی کو کہا یہیں پہ کرا دو، ان کو اپنی جان کی اب فکر کرنی چاہیے۔ ایک بہت بڑا میسج ہے ان لوگوں کے لیے، پہلے انہوں نے آپ کو استعمال کیا، اب آپ کے لیے وہی مسائل پیدا ہو گئے جو کوئٹہ میں اس وکیل کے ساتھ ہوئے ہیں، اور وہ کیس عمران خان پہ جس طرح جعلی کیس 150-200 بنایا ہوا ہے، اب قتل کے کیس یہ ڈالیں گے اس کے اوپر، ضلع شاہ قتل کیس، مارا کس نے سب کو پتہ ہے، اٹھایا کس نے سب کو پتہ ہے، مگر یہ طریقہ واردات اس لیے ڈھونڈا گیا کہ ایک طرف اس کی پارٹی کو توڑ دیا جائے، لوگوں کو بلیک میل کیا جائے، مارا جائے، ننگا کیا جائے، عورتوں کی ویڈیو بنائی جائے، مردوں کی ویڈیو بنائی جائے، اور دوسری طرف یہ قتل کے کیس اب شروع ہو گئے۔ پہلے یہ تھے کہ چھوٹے کیس تھے، توہین عدالت، توہین جج، توہین یہ، توہین وہ، یا کوئی ایسا دفعہ 144 یا گیٹ توڑ دیا، اب قتل کے مقدمات جو ہے ان کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک چیز میں بتا دوں کہ عمران خان کو یہ آفر دی جا رہی ہے کہ آپ انگلینڈ شفٹ ہو جائے، ورنہ آپ کو ملٹری کورٹ میں ہم سزا دلوائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ کامیاب بھی ہو جائے، ایک بزدل قوم ہے ہماری، اور بزدل قوموں کے جو بہادر لیڈر ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی سزا پا چکے ہیں، کئی لیڈر دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ صرف وکیلوں تک ابھی نہیں کام ختم ہوا کہ ایک وکیل کو راستے سے ہٹا دیا گیا اور ملبہ اس کے اوپر ڈال دیا گیا، ابھی ہو سکتا ہے کچھ جج بھی متاثر ہو اور ان کو بھی کوئی نقصان پہنچے، ان کے بچوں کو بھی پہنچے، صحافیوں کو بھی پہنچے، اور یہ دہشت جو ہے یہ پھیلانے کا مکمل ایک پروگرام بن چکا ہے۔ اس کے پیچھے جو لوگ بھی ہیں وہ مجھے بتانے کی بار بار ضرورت نہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ نامعلوم افراد ہیں اور وہ سب کچھ کروا رہے ہیں، طاقت والے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کے پاس طاقت ہے، ان پہ قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ پکڑے نہیں جاتے، اور یہ اب جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس سے پاکستان کی جو پہلی حالت ہے کاروباری یا دوسری تیسری، لوگ جو ہے وہ پیسہ ابھی نہیں لگا رہے، وہاں سے پیسہ نکال رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو پاکستان سے کہیں باہر چلے جائیں۔ کافی لوگ آ چکے ہیں اور کافی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے۔ کاش یہ لوگ سوچتے کہ پاکستان جب حاصل کیا تھا تو کتنی قربانیاں دی تھی پاکستان کے لیے۔ آج آپ دیکھیں کہ زندہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور بتوں کے لیے جلوس نکالے جا رہے ہیں، کبھی کسی چیز کے لیے، کبھی کسی چیز کے لیے، حالانکہ سب سے پہلے زندہ لوگ جو ہیں ان کی حفاظت ضروری ہے، بہت ضروری چیز ہے، مگر وہاں پہ لا قانونیت ہے۔ کل میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک بچے کو بھی میرا 12-13 سال کے کو گرفتار کیا گیا، وہ کہتا تھا میں چھوٹا عمران خان ہوں۔ تو یہ ڈر اور خوف ان حلقوں میں اس طرح پھیلا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری عدلیہ بے بس ہے، عدلیہ نے کوئی ایسے فیصلے نہیں کیے، کوئی ان کو سزا نہیں دی، کوئی ان کو قانون کے مطابق میرا خیال ہے کسی کو بھی نہ گرفتار کیا اور نہ کسی پہ مقدمہ چلا، سب کچھ ایسے ہی ہے، بس اس پہ بھی کوئی کیس نہیں، اس پہ بھی کوئی کیس نہیں، اس نے بھی نہیں پیسہ کھایا، کسی نے بھی نہیں کھایا تو پیسہ گیا کدھر؟ اتنا قرضہ پاکستان پہ چڑھ گیا، وہ کہاں سے پھر اوپر آ گیا قرضہ ہمارے اوپر؟ لیکن یہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ آپ یہاں بحث کر لے، یہاں پہ یورپ میں بھی میں مختلف ممالک میں پھرتا رہتا ہوں، ایک سے ایک بڑا جاہل ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا پاسپورٹ نیچے سے دوسرے نمبر پر ہے، وہ اسی میں خوش ہے، وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ جناب یہ پاکستان کی جو اس وقت اس کو آپ بربادی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں،
کہتے جی عمران خان کو میڈیا پہ نہیں آنے دیں گے. اور عمران خان کو میڈیا پہ آنے کا مسئلہ نہیں ہے، چینل جو ہے ان کو جانا پڑے گا. عمران خان کے پاس لوگوں کے چینل بند ہو گئے. میں چیک کر رہا تھا یہ جتنے آپ کے چینل ہیں، جس دن سے عمران خان پہ پابندی لگائی ہے، کوئی 100 بندہ دیکھتا، کوئی 150 بندہ، ان کے کاروبار ختم ہو جائیں گے. لوگ ان کو دیکھنا چھوڑ گئے ہیں. اور بندہ ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ ادھر ادھر لگا ہوا ہے، یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے. تو یہ کل کو دیکھے گی آپ کی جو میڈیا کے چینل ہے، وہ جس دن مریم نے تقریر کی، پتہ نہیں 3 کے 4 لوگ پی ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے. اسی طرح دوسرے چینلوں پہ بھی انہوں نے گن گن کے سوشل میڈیا پہ بتا رہے تھے، کہیں پہ 100 بندہ دیکھ رہا، کہیں پہ 50 دیکھ رہا. تو یہ جب میڈیا کا بھی آپ بیڑا گرک کر لیں گے، صحافیوں کو بھی پھر ظاہر ہے بھوک افلاس، وہی مسائل شروع ہو جائیں گے جو پہلے بھی ہے. اسی طرح جو کچھ بھی وہاں پہ پاکستان میں ہو رہا ہے، وہ مکمل طور پر اگر کوئی کہ غلط ہو رہا ہے تو میرا خیال میں اس کی بات سے اتفاق کروں گا. میں بارہا دفعہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی طاقت میں ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کریں کہ پاکستان کی جو قربانیاں ہیں، جن کے لیے آپ جلوس نکال رہے ہیں، جن کے لیے جلسے کر رہے ہیں، کم از کم ان کی قدر کر کے پاکستان کو بچائیے. پاکستان اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک جا رہا ہے، تو پھر ہر بندہ آپ کا کہ یہ کیوں کہتا ہے کہ پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے؟ ہر آپ کا جانے والا بندہ بھی یہ کہتا ہے، آنے والا بھی کہتا ہے. اچھا جناب، جو کچھ وہاں پہ ہوا فرانس میں، وہاں سے فوری طور پہ قمر جاوید باجوہ جو ہے سوئٹزرلینڈ میں دیکھا گیا، اور وہاں پہ اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا. پکچر ہمارے پاس ہے، وہ میں کوشش کرتا ہوں لگا دیتا ہوں پیچھے. وہ یہ ہے کہ سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے گالیاں دی. اب وہاں پہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، خواتین کے بال کھینچ رہے ہیں، خواتین کے کپڑے اتار رہے ہیں، خواتین کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں، اس پر بات نہیں کرتے. سب کو اس کی بیوی کی فکر پڑ گئی ہے کہ بیوی کے سامنے اس نے گندی گالیاں دی اور یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. قوم کو سوچنا چاہیے کہ جب وہاں پہ عورتوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو گالیوں سے زیادہ خطرناک ہے میرا خیال ہے. تو اب جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مختلف ممالک میں جائے گا، جہاں پاکستانی نظر آئیں گے وہ گالیاں بھی دیں گے، افغانی بھی دیں گے. میں نے اس دن پہلے دن پروگرام میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ پاکستانی ہے کہ افغانی ہے، مگر وہ افغانی ہے نکلا، میں نے پاکستانی بول دیا تھا. تو یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بویا ہے وہی کاٹنا ہے نا. یا پھر اگر انہوں نے کوئی کام اچھا کیا ہوتا قمر جاوید باجوہ نے، تو لوگ اس کی عزت کرتے. وہ ملتا وہاں پہ، جو بھی ملتا وہ کہتا میرے ساتھ سیلفی لیں جناب، میرے ساتھ آپ کھانا کھائیں، میرے ساتھ ناشتہ کریں، میرے ساتھ چائے پیے، کافی پیے. مگر جب آپ نے ظلم کیا قوم کے اوپر، پورے ملک کی 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر دیا پوری دنیا میں، تو پھر یہی رزلٹ نکلنے ہیں نا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جن کو یہ فکر اس کی عورت کی ہے، وہ اس کو ان عورتوں کی کیوں نہیں فکر جن کے اوپر جھوٹے مقدمات بنے ہوئے ہیں، وہ جو جیلوں میں ہیں. یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. اب وہاں پہ قانون کی بات دیکھ لے، سب سے پہلے اس نے کہا میں پولیس کو فون کرتا ہوں. وہاں پہ تھوڑی شرم تو آنی چاہیے تھی نا کہ یہاں پہ قانون ہے، اور پولیس کو یہ فون کرتا، پولیس آ بھی جاتی اور آپ سے بات بھی سنتی. یہ تو نہیں ہونا تھا کہ آتے ہی مارنا شروع کر دینا تھا انہوں نے. تو یہ اگر پاکستان میں ہوتا تو ابھی تک آدھے ملک کی فوج بھجوا کے اس پوری فیملی کو نست و نبود کر دیا ہوتا انہوں نے. یہاں فرانس ہے، یہاں پہ آپ کوشش کریں غلط طریقے کے ساتھ بھی، لیکن جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نام تو پھر ہماری طاقتور لوگوں کو آنا ہے نا. پہلے آسٹریلیا اور کئی ممالک نے ان پر پابندی لگائی ہوئی ہے. تو جناب اس لیے جو لوگ ان کی اس کی ہمدردی میں بات کر رہے ہیں، پریشان نہ ہو، ابھی اور بھی ضلالت باقی ہے. جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.